सतवी होती चार कब्ल से वो ज़िलहिज्जा की 18 तारीख जो है वो शहादत हज़रत इमाम उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है। तो इस्लाम के अंदर खलीफा सुवम यानी कि तीसरे खलीफा बिल हक है, जिसको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा के दौर से बशारत अता फरमाई। दरअसल इसमें सबका इत्तेफाक और इत्तेहाद है। अगर किसी का इख्तिलाफ है तो वो रवाफिज़ और शिया का इख्तिलाफ है। तो उसी तारीख 18 ज़िलहिज्जा को रवाफिज़ का एक रिवाज आज सुन्नियत में फैलता हुआ चला जा रहा है। वो 18 ज़िलहिज्जा वही तारीख है जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली करमल्लाहु वजहल करीम के मौला होने का ऐलान फरमाया है। हज्जतुल विदा, जिसे आज जो है कई रवाफिज़ जो है उसको ईद गदीर से मना, क्या उसको कहते हैं, ईद गदीर मनाते हैं। ईद गदीर ये बहुत बड़ी गुमराहियत है, बहुत बड़ी गुमराही। आहिस्ता आहिस्ता वो अहले सुन्नत वल जमाअत के कुछ अहबाब में दाखिल हो रहे हैं। वो लोग भी हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला और अहले बैत के अतहार की मोहब्बत में इसको दुरुस्त समझना शुरू कर दिए। ये गलत थी। रही बात हज़रत अली की, पूरे अहले बैत अतहार की, उनकी मोहब्बत के बगैर हमारा ईमान मुकम्मल नहीं। हुजूर का घराना है, ये तो बशारतें पहले से ही, ये उस 18 ज़िलहिज्जा की गदीर खुब का मसला नहीं है। गदीर खुब का मसला असल में रवाफिज़ ने गलत बयान करवाया है, तो उसका गलत मतलब निकाला है। आपको पहले वाक़या बता दूं, फिर उसके बाद समझा कर हज़रत उस्मान गनी की सीरत कर सकते हैं। वक्त नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का जो हज मुबारक है, यही हज है वो आखिरी हज, जिससे फारिग होकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने के लिए तशरीफ ले जा रहे थे। लेकिन उससे पहले का पस मंजर कोई बयान नहीं करता। उससे कबल क्या हुआ था, उस हज को जाने से कबल का जो अरसा है ना, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली करमल्लाहु वजहहुल करीम को यमन का हाकिम बना दिया था। बुरैदा अस्लमी जानते एक सहाबी रसूल हैं, जब हुजूर मदीना तशरीफ लाए ना, मदीना तशरीफ लाए मक्का से हिजरत करके, तो वो सहाबी है जिन्होंने अपने नेज़े पर अमामे को लटका कर हुजूर के आमद का इस्तेमाल किया था, आमद मुस्तफा पर इस्तेमाल। वो सहाबी रसूल भी हज़रत अली के साथ भेजे गए, कहाँ, यमन की सरजमीन पर भेजे। उसमें कई सहाबा, खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी थे उसमें। अब जाने के बाद हाकिम कौन थे, हज़रत अली थे। सारी हुकूमत हज़रत अली को हुजूर ने दी, इख्तियारात हज़रत अली को दिया था। लेकिन हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला ने जो वो हुकूमत की ना, यमन के अंदर जो जंग जितने भी हुए, फतह हासिल हुए, उन जगहों में जो फैसले फरमाए, उन फैसलों की वजह से आपस में इख्तिलाफ हो गया। आपस में इख्तिलाफ होता नहीं। अवाम में क्या होता है, हक बात कुछ लोग तस्लीम कर लेते हैं और कुछ लोग हक बात को नाहक समझने शुरू कर देते हैं। तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला ने हक़ानियत का झंडा बुलंद फरमाया, तो बाज़ लोगों को ऐसा लगा कि इनकी हाकमियत बड़ी सख्त है, हम पर सख्ती कर रहे हैं। तो इसलिए शिकायत लेकर, किसी को पता ना चले, इस तरह शिकायत लेकर चंद सहाबा ने हुजूर की बारगाह में हाजिरी दी। हाजिरी देने के बाद हज़रत अली की शिकायत की, तो मुस्तफा ने चेहरा फेंक दिया। मुस्तफा ने चेहरा फेंक दिया, फरमाया मेरा अली जो फैसला करता है वही मेरा फैसला है। अली जो फैसला करे वही मेरा फैसला है। अली जो बयान करता है वो शरीयत है, वही हक है। उसने कोई सख्ती नहीं की। आज तुम्हें समझ में नहीं आता, कल तुम्हें समझ में आ जाएगा। ये बात हुजूर ने फरमाई। अब इसके बाद हज का मसला आया, इसके बाद हज का मसला। अब ये सहाबी गए ना बाहर, तो आहिस्ता आहिस्ता वो बातें लोगों में पहुंचने लगी। हज़रत अली के ताल्लुक से ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। तो
حضرت علی سے ناراض ہونے شروع کر دی، انہوں نے سختی کر دی، یہ کر دی، وہ کر دی۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب حج کر کے مدینہ کی طرف لوٹ رہے تھے تو حضور نے سوچا کہ میں ایک آدمی کو بلا کر علی کی حقانیت کو بتاؤں، اتنا وقت نہیں ہے، ایسا کرتا ہوں سارے لوگ جمع ہیں، سارے مسلمان جمع ہیں، یہی میں علی کی حقانیت کو اعلان کر دوں۔ یہی غدیر خوب ہے، یہ حقیقت میں غدیر خوب ہے۔ تو غدیر ایک تالاب تھا، وہ سوکھا پڑا ہوا تھا، بارش میں بھر جاتا ہو، بارش نہیں ہوتا تو سوکھ جاتا، اس کا نام غدیر ہے، اور جگہ کا نام خوب ہے، اس لیے اس کو غدیر خوب کہتے ہیں۔ جیسے غدیر سرا اگر کہتے ہیں تو سرا کا تالاب ہے، سرا کا تالاب، غدیر خوب کہتے ہیں تو خوب کا تالاب، خوب جگہ کا نام۔ اللہ کے رسول ہم چوٹی پر کھڑے ہو گئے میدان میں، اور بلندی پر کھڑے ہو کر حضرت علی کو پکڑا، حضرت علی کو ساتھ میں رکھا اور سارے مسلمانوں سے پوچھا، کیا اے مسلمانوں مجھے بتاؤ، کیا میں تمہارا مولا نہیں ہوں؟ کیا میں تمہاری جانوں سے زیادہ قریب نہیں ہوں؟ حضور کی اس بات پر سارے مسلمانوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ قالوا بلا، کیوں نہیں، آپ ہی تو ہیں جو ہمارے جانوں سے زیادہ حق رکھتے ہیں، آپ ہمارے مددگار ہیں، آپ ہمارے مولا ہیں۔ اللہ کے رسول کے ذہن میں وہ بات تھی کہ آپس میں چیمیں گویاں ہو رہی ہیں، بات چیت ہو رہی ہے، علی کی طرف سے جو ہے نفرت پھیل رہی ہے، تو حضور نے اس نفرت کو دور کرنے کے لیے علی کا ہاتھ پکڑا اور آسمان کی طرف بلند فرمایا، اپنے ہاتھ میں ہاتھ رکھ کر آسمان کی بلند فرمایا۔ بلند فرمانے کے بعد اسی جگہ پر اعلان فرمایا، من کنت مولا فعلی مولا ہوں، میں جس کا مولا ہوں علی اس کا مولا، میں جس کا مولا ہوں علی کیا ہے، اس کا مولا ہے۔ اب یہاں سے اتنا بڑا فساد پھیلا، اتنا بڑا فساد پھیلا۔ اب جو رافضی فرقہ ہے نا، آپ اسے سوچیں، جتنے فرقے ہیں یہ سب بعد میں کے ہیں، یہ شیعہ اور رافضی حضور کے زمانے سے، خارجی حضور کے زمانے سے، انہوں نے یہ سمجھا، اس کا مطلب مولا کا مطلب یہ سمجھا کہ سب سے پہلے خلیفہ علی ہے، سب سے پہلے خلیفہ، بلا فصل اللہ کے رسول نے ان کو خلیفہ بنا دیا۔ میں یہ بتا رہا ہوں آپ کو، حضور کو کس کا ڈر تھا؟ خلیفہ اگر بتانا تھا، پہلا خلیفہ بنانا تھا، حضور کو کس کا ڈر تھا یہ بتائیے۔ حضور تو اللہ کے حکم پر چلنے والے ہیں، انہیں کسی کا خوف نہیں ہے، انہیں کسی کا خوف ہوتا تو ابو جہل کے ساتھ نرمی کرتے، ابو جہل کے ساتھ نرمی کرتے، انہیں تو عمر کا بھی خوف نہیں تھا جب تک اسلام نہیں لائے تھے، خوف نہیں تھا کسی کا۔ اللہ کے رسول چاہتے تو اعلان ظاہر طور پر بازبان یہ کرتے تھے کہ میں نے علی کو خلیفہ بنا دیا، کس کا ڈر تھا؟ وہ لوگ جو مطلب نکال رہے ہیں خلیفہ اول بنا دیا، خلیفہ اول بلا فصل خلیفہ ہے علی، ایسا نہیں ہے۔ وہاں مقصد یہ تھا کہ سارے جو ناراض کی ہے اس کو دور کر دی جائے۔ اس اعلان کے بعد ہوا کیا، سارے لوگ جو دلوں میں نفرت رکھتے تھے وہ آ کر گلے ملے، کہا آج کے بعد ہم نے تسلیم کر لیا ہے، آپ ہمارے مولا ہیں، کیونکہ حضور نے کہہ دیا ہے کہ حضور جس کے مولا ہیں آپ اس کے مولا ہیں، ہمارے حضور مولا ہے تو آپ بھی ہمارے مولا ہیں۔ یہاں تک کی روایت میں آیا حضرت عمر فاروق نے سب سے پہلی خوشخبری دی کہ اسباتا، کہ تم نے جو صبح کی ہے نا علی، یہ اعلان جو ہوا، اسباتا جو تم نے صبح کی نا، اس شان میں صبح کی ہے کہ اللہ نے تمہیں پوری کائنات کا مولا بنا دیا۔ کسی صحابی نے آپ کے مولا ہونے کا انکار نہیں کیا، کسی کا۔ حضرت ابو بکر نے خوشخبری دی، حضرت عمر فاروق نے دی، حضرت عمر فاروق کی روایتیں آپ پڑھیں، ساری زندگی بھر حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی کو مولا مانتے رہے اور دوسرے صحابہ بھی مانتے رہے، دوسرے صحابہ بھی مانتے رہے۔ ایک مرتبہ تو ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ ایک شخص جو ہے عدالت میں حضرت عمر کے خلاف کیس کر بیٹھا، حضرت عمر کی عدالت میں حضرت عمر کے خلاف عدالت میں کیس کر بیٹھا۔ اب فیصلہ کوٹ کرے، اب فیصلہ کوٹ کرے۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے سوچا میں اس کو سمجھاؤں تو یہ کہے گا کہ بچاؤ کے واسطے کچھ کر رہے ہیں، تو میں ایک حاکم بناتا ہوں۔ کیا بناتا ہوں؟ حاکم بناتا ہوں۔ تو اس یہودی کو پکڑ کر حضرت علی بیٹھے ہوئے تھے، حضرت علی کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ دیکھو یہ ہمارے حاکم ہیں،
یہ جو فیصلہ کریں گے وہ مجھے قبول نہیں اور تمہیں بھی قبول کرنا پڑے گا۔ حضرت علی چونکہ تھوڑے سے موٹے تھے، اس نہنجار نے گستاخی کی۔ اس نے کیا کہا حضرت عمر کے سامنے؟ یہ موٹے پیٹ والا ہمارا فیصلہ کرے گا معاذ اللہ۔ اب حضرت عمر کے دل میں ذرہ برابر علی کے لیے بغض ہوتا، حکومت ان کی ہے، مجرم خود یہ ہے، جرم کے تحت لایا گیا ہے، مقدمہ ان پہ چل رہا ہے، انہوں نے کچھ نہیں سوچا، اس کے گلے پہ ہاتھ ڈالا، ایک ہاتھ میں اٹھا دیا اس کو، اس یہودی کو، کہتا بڑے پیٹ والا ہے، قسم خدا کی یہ وہ ہے جسے میرے مصطفیٰ نے مولا بنایا۔ جس میرے مصطفیٰ نے کیا بنایا؟ مولا بنایا ہے۔ تو صحابہ کی محبت ایسی ہے کہ جس کو حضور نے مولا بنایا اسے صحابہ نے بنتے تب تک مولا سمجھا، اس پہ کوئی اعتراض نہیں۔ لیکن مولا کا معنی امام بنانا، خلیفہ نکالنا، یہ کہاں سے آ گیا؟ یہ راوسیوں کا طریقہ ہے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ اپنی کتاب اصول الدین، کیا نام ہے کتاب کا؟ اصول الدین، صفحہ نمبر 360 سے آپ پڑھنا شروع کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو یہودی، نصرانی اور رافضی، شیعہ، ان چاروں کے بارے میں لکھا ہے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ۔ غوث اعظم عربی میں کتاب ہے، اصول الدین نام ہے، 340 360 صفحہ نمبر ہے، وہ پوری بحث وہاں سے وہی ہے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے لکھا کہ رافضیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ یہودیوں سے بدتر ہے، یہودیوں سے بدتر ہے۔ پوچھا کیوں؟ غوث اعظم نے لکھا کہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں یقولون غلط جبرائیل، کہ یہ لوگ رافضی جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جبرائیل نے غلطی کی ہے، کس میں؟ بالوحی کی، وحی پہنچانے میں غلطی کی۔ کیسے غلطی کی؟ انما یبعث علیہ، یہ جو وحی پہنچانی تھی وہ علی کو پہنچانی تھی، مصطفیٰ کو پہنچا گئے۔ اس کا عقیدہ ہے رافضیوں کا عقیدہ ہے، رافضیوں کا۔ رافضیوں سے پوچھا گیا تمہاری ملت میں سب سے برا شخص کون ہے؟ من اشر من ملتکم، تمہارے ملت میں سب سے برا کون شخص ہے؟ جواب سنیں گے آپ کیا کہتے ہیں وہ۔ رافضی کہتے ہیں یقولون، سب سے برا وہ شخص ہے، کہتے ہیں اصحاب محمد، محمد کے صحابہ سب سے بدتر ہے۔ یہ کس کا عقیدہ ہے؟ رافضیوں کا۔ اور غدیر خم جو عید ہے یہ رافضیوں کی، یہ کس کی عید ہے؟ رافضیوں کی عید ہے۔ آپ جو سنی آہستہ آہستہ غدیر خم کی طرف جا رہے ہیں، عید غدیر منانے شروع کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ حضرت علی کا تو تذکرہ ہے، جشن علی مناؤ، جشن علی مناؤ، علی کے ذکر پر محفل قائم کرو، حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے تذکرے خوب کرو، ان کے فضائل بیان کرو، ان کے مناقب بیان کرو۔ اللہ کے رسول نے بہت بلند مرتبہ عطا فرمایا ہے، اتنا بلند مرتبہ حضرت علی کا ہے کہ جو دادا عبد المطلب حضور کے ہیں وہی دادا علی کے ہیں۔ اور کیا چاہیے؟ اتنا بڑا نسب علی کا رکھا ہوا ہے، تم یہ مناؤ، رافضیوں کے طریقے پہ کیوں چل رہے؟ تو عید غدیر حرام ہے۔ ایک بات سمجھ میں، عید غدیر کیا ہے؟ حرام ہے۔ آپ اگر چاہیں تو مشروعۃ الغدیر نام کی ایک کتاب ہے رافضیوں کی، رافضیوں کی ایک کتاب ہے مشروعۃ الغدیر، آپ اس کتاب کو پڑھیں۔ اس میں اس شخص نے لکھا ہے، رافضی نے، کہ شریعت میں 3 ہی عید ہے۔ کتنی عید ہے؟ 3 عید۔ اس نے لکھا عید الفطر، عید الاضحیٰ و غدیر، 3 عیدیں لکھی اس نے۔ اس بے شک کو اتنا بھی معلوم نہیں ہوا غدیر زیادہ بلند ہے، مصطفیٰ کی میلادت زیادہ بلند ہے۔ میلاد مصطفیٰ تو ایسی عید ہے جو سارے عیدوں کی عید ہے۔ اس نے کہا 3 ہی عید ہیں۔ اس کے بعد لکھتا ہے کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ عام ہے، عام ہے، یہ تو سب مناتے ہیں۔ اور عید غدیر ہم اس لیے مناتے ہیں کہ اس عید سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ علی بلا فصل خلیفہ ہے۔ اس کتاب میں لکھا ہوا ہے، باقاعدہ انہوں نے یہ لکھ دیا کہ عید غدیر ہماری ہے،
اب جو بنائے وہ رافضی ہے، یہ غدیر جو بنا وہ رافضی ہے، ہر کسی اس چکر میں نہ پڑے۔ آج اہل بیت کی محبت میں، حضرت علی کی محبت میں نوجوانوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔ ہماری محبت حضرت علی سے اپنی جان سے زیادہ ہے، اپنی جان سے زیادہ ہے، لیکن وہی جہاں حضور نے ترتیب رکھی ہے صحابہ کی خلفاء کی چار کی، وہ ترتیب ہمیں جان و دل سے مقبول ہے، یہ عقیدہ رکھیے۔ اب آئیے